अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि ब्रेक से पहले आपको बताया गया कि ये प्रोग्राम दो हिस्सों में तकसीम होता है। पहले हिस्से में किसी मौजू पर गुफ्तगू की जाती है, जैसे आज सूरह तारिक़ पर गुफ्तगू की गई, जिसको वस्समाए व तारिक़ भी कहते हैं। और दूसरे हिस्से में आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। तो अभी ये वक्त शुरू हो गया है सवाल व जवाब का। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। और एक बात की इत्तला दे दूं कि पिछले जो प्रोग्राम थे वो बहुत से प्रोग्राम अब यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, इसलिए अगर आप पिछले प्रोग्रामों को देखना चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। सूरह तारिक़ का मरकज़ी मज़मून जो था वो और सूरह वस्समाए ज़ातिल बुरूज, इनके दरमियान मुनासबत है। कुरान मजीद का तज़किरा उस सूरत के आखिर में आया। इस सूरत के शुरू में भी कुरान मजीद का तज़किरा, वही का तज़किरा, वही को अल्लाह ताला ने किस तरह प्रोटेक्ट किया उसका तज़किरा आया। नजम साक़िब का तज़किरा आया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि हर इंसान के साथ कुछ फ़रिश्ते हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फ़रमाते मुअक़्क़िबात, ऐसे फ़रिश्ते हैं जो उसके आगे पीछे हिफाजत करने पर लगे हुए हैं। वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, अल्लाह भेजता है तुम पर हिफाजत करने वाले फ़रिश्तों को। एक जगह फरमाया यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं। तो ये तमाम निज़ाम जो फ़रिश्तों का है ये इंसान के लिए है और इंसान की हिफाजत की जा रही है। और फिर नाम आमाल यानी किरामन कातिबीन जो लिख रहे हैं नाम आमाल को, वो अलग, ये हिफाजत करने वालों से अलग फ़रिश्ते हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी फरमाइए। वाकई आपका जो अंदाज़ गुफ्तगू और बयान करने का अंदाज़ और समझाने का अंदाज़ है काबिल तारीफ़ है। अल्लाह आपको जज़ा दे इसकी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, शफा दे। जनाब दो सवाल है, छोटे छोटे हैं। जी फरमाइए। वो इस हवाले से हैं, ये जो कज़ा नमाज़ें ज़िंदगी में हमने छोड़ी है ना बचपन में, जी जी, उनके बारे में मैं करना चाहूँ। मैं थोड़ा शशोपंज में पड़ जाता हूँ। मतलब जिस तरह पहला तो है ये असर की नमाज के बारे में जी, कि असर की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते कुछ भी। जी जी, तो ये अगर मैंने कज़ा नमाज पढ़नी हो तो उससे पहले पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो सवाल है वो है ये इस तरह का इस सवाल ईशा की, वितर की नमाज और ईशा की नमाज। जी। अब मैं क्या सोचता हूँ कि अगर ईशा की नमाज पढ़ के वितर पढ़ के उसके बाद ये कज़ा भी पढ़ सकते हैं या क्या तरीकाकार है, बेहतर तौर पर आप इंशाअल्लाह बताएंगे, मेहरबानी होगी बता दें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। जी सवाल करना था। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम वितर पढ़ते हैं ईशा की नमाज के बाद जी, तो उसके बाद 3 वितर हमने पढ़े जी, फिर उसके बाद हम तहज्जुद के लिए उठते हैं। जी जी, तो तहज्जुद के लिए उठते हैं और तहज्जुद पढ़ते हैं से आधा घंटा पहले फजर की नमाज के पहले। जी। सो वो क्या फिर हमारी तहज्जुद की नमाज हुई? सुबह सादिक से अब आधा घंटा पहले पढ़ लेती है तहज्जुद। जी ठीक है, इंशाल्लाह बता देंगे। और कोई सवाल है? जी बस ये मुझे बता दें प्लीज। इंशाल्लाह। अस्सलाम और 3 वितर का जरूर बता दीजिए प्लीज कि 3 वितर हम पढ़ते हैं जी जी, तो वो सही है या नहीं? बाज लोग कहते हैं कि दो रकात पढ़ें फिर 1 रकात पढ़ें। नहीं ठीक है, बता दें इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब मैं ना बात करनी कारी साहब से। जी फरमाइए, मैं बोल रहा हूँ।
قاری صاحب تو نہیں بول رہے. اچھا تو پھر آپ ہیلو السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹی وی نہ دیکھیں, ادھر بات کریں. اچھا قاری صاحب, اور نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا سر اور پیٹ اور پیر میں تکلیف میں رہتے ہیں. جی جی. تو آپ نے بتایا تھا کہ 18ویں سپارے کی 3 پچھلی ایتیں جو ہے وہ پڑھیا کریں. جی جی. اور پڑھ کے تو پانی پر دم کر کے پینا ہے کہ یہاں اسی طرف پھونک مارنی ہے؟ بس اس طرف پھونک مارنی ہے. پھونک مارنی ہے. تو میں نے اس طرح کیا تو میری آنکھوں آگے تو میرا پیٹ تھا. اب جس دن بھی میں کلام پاک پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں سرخ ریڈ کلر ہو گئی ہیں. اچھا کتنے دن سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ جی کتنے دن سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ 8 دن تو ہو گئے. میں ٹرائی بہت کیا آپ کا فون کا, تو میری لائن نہیں تھی ملتی. آج ملی تو میں کل آپ سے بات کروں کہ میری آنکھوں کو کیوں تکلیف ہو گئی ہے. چلو انشاءاللہ اتنی تکلیف ہو گئی میری آنکھوں کو, میں بیان ہی نہیں کر سکتی. میں سارا دن روتی رہتی ہوں. پیٹ بدلے بھی, سر بدلے بھی, پیروں بدلے بھی. پیروں سے توڑا نہیں جاتا, پیروں کے نیچے روڑے چبھتے ہیں میرے پیروں کے نیچے. اللہ. چلو ایک دوسرا عمل بتائیں گے آج انشاءاللہ, اس کو نوٹ کر لیں آپ. ہاں جی, تو آپ بتا دینا کہ جس وقت مرضی میں پڑھ سکتی ہوں کہ ایک ٹائم مقررہ کرنا, وہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی. اللہ تھوڑا بھلا کرے, اللہ آپ کو تندرستی دے, اللہ آپ کو عزت دے. میں تو ہر وقت آپ کا پروگرام 2 ٹائم دیکھتی رہتی ہوں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. دعاؤں میں یاد ضرور رکھنا, انشاءاللہ. میری تکلیف واسطے دعا کرنا کہ اللہ شفا دے. میں بہت انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مدبانہ گزارش ہے. جی فرمائیے. آداب سے میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو. خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا بڑا فضل ہے جناب, آپ کی دعائیں. جی اور کچھ پوچھنا ہے؟ میں لندن سے گزارش کر رہا ہوں. جی. مجھے فالج ہوا تھا 3 سال پہلے. میں بہت پریشان ہوں, ایک سائڈ لیفٹ پہ. تو جو آپ نے بتایا تھا پڑھنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں, تو کوئی فرق نہیں پڑا. کتنے دن سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ جناب کافی عرصے سے میں پڑھ رہا ہوں. اچھا. میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں جناب, سورہ انبیاء کی آیت ربی انی مسنی, جی جی, اور الحمد شریف بھی پڑھ رہا ہوں, اور علم نشرح کا بھی پڑھ رہا ہوں. جو بھی کوئی بتاتا ہے نا پڑھتا رہتا ہوں پورا دن. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم. پہلا جو سوال آیا ہے, ہمارے بھائی نے فون کیا ہے اور پروگرام کی تعریف کی ہے. اس تعریف پر جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. آپ کا جو سوال تھا, دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ نفل نمازوں کا مسئلہ الگ ہے اور قضا نمازوں کا الگ ہے. ایک بات یہ اب سمجھ لیں. اس کے بعد جن اوقات میں نماز منع ہے وہ 2 قسم کے اوقات ہوں گے. کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں نفل منع ہے, قضا پڑھ سکتے ہیں, اور کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جن اوقات میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی وہ 3 وقت ہیں. سورج نکلنے کا ٹائم جس کو ہم سن رائز ٹائم کہتے ہیں, سورج کے بالکل درمیان میں آنے کا ٹائم جس کو عام طور پر زوال کہتے ہیں, لیکن وہ استوا کہنا صحیح ہے, اس کو بالکل درمیان میں ہوتا ہے. اور تیسرا غروب آفتاب کا ٹائم, سن سیٹ کا ٹائم جس کو کہتے ہیں. ان 3 اوقات میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے, نہ نفل نماز, نہ فرض نماز, نہ وتر نماز, نہ واجب, کوئی نماز نہیں ہوگی. اب اس کے بعد دوسرا وہ حصہ جس کو ہم کہتے ہیں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک تو صبح کا وقت ہے جب نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. صبح صادق ہو گئی تو صرف 2 رکعات سنت جو فجر کی ہے وہی پڑھی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہوگی. سورج نکل جائے گا اور اس کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ کوئی بھی نفل ظہر تک بھی پڑھ سکتے ہیں, زوال تک. دوسرا وقت عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی, وہاں سے لے کر غروب تک نفل نماز نہیں ہوگی. یہ 2 وقت خاص ہو گئے نفل نمازوں کے لیے جب منع ہے. وہ 3 وقت تو ہے سب کے لیے, یہ 2 وقت اور خاص ہو گئے. تیسرا جو ہے قضا نمازیں. قضا نمازیں ان اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جب نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی.
جیسے آپ نے فجر کی 2 رکعت اور فجر کی فرض، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہے، چاہے نماز سے پہلے چاہے نماز کے بعد، لیکن خیال رہے کہ وہ سن رائز کا ٹائم اس کو آپ بچا لیں، وہاں تک نہ جائیں، اس سے 10 منٹ پہلے تک پڑھ لیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، پھر بھی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے سن سیٹ تک نہ جائیں، غروب آفتاب سے 15 منٹ پہلے تک فارغ ہو جائیں۔ باقی دوسرے جتنے بھی ٹائم ہیں، چاہے رات کا وقت ہے، چاہے دن میں ظہر سے پہلے کا وقت ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، تمام وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس یہ 3 اوقات کو بچائیں کہ ان 3 اوقات میں نماز نہ پڑھیں قضا نماز، باقی تمام وقت پہ تمام اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور وتر کی نماز کا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، وتر کی نماز اگر آپ نے پڑھ بھی لی ہے اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا قضا نماز پڑھ رہے ہیں، تو چاہے رات بھر آپ پڑھیں، تہجد کی نماز بھی صبح صادق تک پڑھی جا سکتی ہے، قضا نمازیں صبح صادق تک بھی پڑھی جا سکتی ہے، صبح صادق کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے عشاء کی نفل نماز، عشاء کے بعد نفل نماز، تو بتا دیا گیا نفل نمازوں کے لیے جو 2 اوقات ہیں وہ صرف یہ منع ہے فجر سے پہلے، اور دوسرا وقت جو ہے وہ جس وقت عصر کی نماز آپ نے ادا کر لی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے طواف کیا ہے، طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، طواف کیا ہے، ابھی عصر کی نماز پڑھی نہیں، وقت تو آ گیا لیکن پڑھی نہیں ہے، تو پھر آپ وہ نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ جب پڑھ لیں گے عصر کی نماز، اس کے بعد نفل نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا جو ہمارے ایک بہن نے سوال کیا، وتر کی نماز، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پہلے وتر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اور صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے، یعنی صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ جو کر رہے ہیں بالکل رائٹ ہے، صحیح ہے۔ جو تہجد کا افضل وقت ہے وہ آخری چھٹا حصہ ہے رات میں، یعنی اگر 12 گھنٹے کی رات ہو، جیسے آج کل ہو رہا ہے تقریباً، تو 12 گھنٹے کی رات میں لاسٹ 2 آورز جو ہیں یہ افضل وقت ہے تہجد کے لیے۔ تو صبح صادق اگر 6 بجے ہے تو آپ 4 سے 6 بجے تک پڑھ لیں، یہ بہترین وقت ہے تہجد کا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ سے قبلہ ذرا یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے اسلامی شرعی نقطہ نظر سے اگر کچھ لوگوں میں طلاق ہوتی ہے تو اس میں جو ان کی جائیداد ہے جی جی اس کا جو بٹوارہ سمجھیے لفظ اگر میں صحیح استعمال کر رہا ہوں، جی جی اس کی شرعی نوعیت کیا ہے، اور اگر ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں تو اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ اسلامی شرعی، یہ برطانوی قانون کے حساب سے نہیں پوچھا میں، ٹھیک ہے، بلکہ خالص اسلامی شرعی نظریے سے۔ انشاءاللہ بتا دیں۔ اور ایک مختصر دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نماز فرض کر لیجیے، جیسے عصر کی نماز کا وقت آپ کو کچھ بس اتنا ہی ملا کہ آپ کو ایسا معلوم ہوا کہ مغرب کی اذان شروع ہو گئی ہے، تو کیا آپ اس شروع کی اذان کے وقت میں کیا عصر کی نماز شروع کر سکتے ہیں یا قضا ہی پڑھنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اوکے نا، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ تو ہماری بہن کا جو سوال کا جواب چل رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ پڑھتی ہیں، یہ تہجد بالکل صحیح وقت پر ہے، اور وتر کی نماز جو آپ نے رات میں پڑھ لی وہ بھی صحیح ہے۔ 3 رکعت وتر کا پڑھنا ثابت ہے۔ نسائی شریف کی، ابو داؤد شریف کی روایت میں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ 3 رکعتیں آپ نے ایک ساتھ پڑھی ہیں، اور دوسری روایت میں صاف یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے لا یسلم بینہن، ان 3 رکعت کے درمیان آپ سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اور تیسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے وتر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہے، تو مغرب کی نماز میں بھی ہم 2 رکعت پہ سلام نہیں پھیرتے۔ اس وجہ سے ہم جو احناف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں، تو وہ انہی روایت کے مطابق 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیسری رکعت پڑھنے کے بعد آخر میں سلام پھیرتے ہیں۔ ہمارے بھائی نے جو فون کیا تھا
ہماری ایک بہن نے جو فون کیا تھا وہ کافی پریشان ہیں، اور اس سے پہلے ان کو یہ عمل بتایا تھا 18ویں پارے کی آخری 4 سورت جو تھی سورہ مؤمنون کی. تو ایک عمل اور نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. ہر کھانے کے بعد جب بھی آپ کھانا کھاتی ہیں سورہ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ پیٹ کی تمام بیماریوں سے حفاظت ہوگی. اور یا نورو یا نورو یا نورو پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ آنکھوں کے اندر جو پریشانی ہے تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. پھر ہمارے ایک بھائی نے فون کیا ہے جو فالج کی تکلیف میں مبتلا ہے، حق تعالی شانہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جو ان کی بیماری ہے اس کو جڑ سے ختم فرما دے. ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے بھائی کے لیے دعا کریں، حق تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. پھر ہمارے ایک بھائی نے یہ جو پوچھا ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے جب میاں بیوی میں سپریشن اور طلاق ہو جاتی ہے تو جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں طلاق جو ہے یہ ابغض المباحات ہیں، یعنی جتنی جائز چیزیں ہیں ان میں ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. اگر کوئی عورت طلاق کا ڈیمانڈ کرتی ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، کوئی معقول وجہ اور ریزن بھی نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. اور دوسری ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر جو طلاق کا ڈیمانڈ کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو نکاح ہوا ہے وہ دائمی شکل میں رہے، مضبوط تعلق رہے میاں بیوی کا، کسی طرح یہ جڑا رہے. بہت ناگزیر وجوہات ہوں، مجبوری ہو کہ اب یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اس وقت طلاق دی جاتی ہے. پھر طلاق دینے کے وقت اسلامی طریقے کے مطابق یہ ہے کہ اگر مہر ابھی تک ادا نہ کیا ہے تو پہلے مہر ادا کیا جائے گا، چاہے وہ مہر کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اب شوہر کو چاہیے کہ وہ ادا کرے. دوسرا، یہ عورت اس کی عدت گزارے گی شوہر کے گھر میں یا شوہر اس کے لیے گھر کا نظم کر دے گا، یا خود اس گھر سے دوسرے گھر میں چلا جائے اور اپنی بیوی کے لیے الگ سے عدت گزارنے کے لیے کوئی جگہ کا انتظام کرے، اور جب تک وہ عدت میں ہے وہاں تک اس کا پورا خرچہ دے گا. کپڑے کا بھی خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، یوٹیلیٹیز جتنے بل ہے وہ ادا کرے گا، پانی، تمام اخراجات شوہر ادا کرے گا. اب چاہے وہ عدت کی مدت 3 مہینے ہو، چاہے بچہ اگر پیٹ میں ہے تو 9 مہینے ہو جائے، جب تک وہ عدت میں ہے پورا خرچہ شوہر دے گا. اس دینے کے بعد اب جب اس کی عدت ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد بیوی کا کوئی حق نہیں شوہر کے مال میں. یہ جہاں پر ملکی قانون کے اعتبار سے مانگ رہی ہے، بلکہ آدھا آدھا کر لیتی ہے، بعض مرتبہ شوہر کو کنگال تک کر دیتی ہیں، یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے. قرآن مجید میں جو حکم ہے، حدیثوں میں جو پایا گیا، بس یہی ہے کہ مہر باقی ہے تو وہ ادا کیا جائے اور باقی نفقہ ہے عدت کا خرچہ دے دیا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور مال کا ڈیمانڈ نہیں کر سکتی. ایک اور لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک بندے نے دوسری شادی کی اور نکاح نامے پہ اس کو کنوارا ظاہر کر دیا گیا، اس کا کنوارا لکھ دیا گیا، جبکہ اس بندے نے مطلب اس کی یہ خواہش نہیں تھی کہ یہ لکھا جائے. تو اس سے اس کی پہلی شادی پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ کنوارا ظاہر کیا، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہے کہ بھئی اس سے پہلے کوئی بیوی ہو تو اس کو طلاق ہے. نہیں وہ کچھ نہیں لکھا، صرف کنوارا ظاہر کر دیا. کنوارا لکھ دیا، کنوارا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے کہ سب سے پہلے تو یہ کہنا تھا کہ 2 ہفتے پہلے میری امی جان اس دنیا سے چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آگے کا جہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرمائے. آمین. اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک کام ہے میرا جو میں کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہوں کہ ہو جائے، کوئی ایسی نا امیدی نہیں ہے، مجھے اپنے اللہ کے اوپر پورا یقین ہے، لیکن آپ میری مدد کر سکتے ہیں کہ میں کچھ ایسا پڑھوں کہ میرا کام وہ ہو جائے.
کوئی قانونی کام ہے یا مالی کام ہے؟ جی میری جاب سے ریلیٹڈ کام ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بس ٹھیک ہے. مفتی صاحب شاپ یا گھر اگر کچھ بھی رینٹ پہ دینا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دینا ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے بہت عرصے سے خالی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اوکے شکریہ. سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ بچے کیا ہوں گے، دیکھیے بچوں کے لیے فقہائے کرام نے حدیثوں اور قرآن کو سامنے رکھ کر جو مسئلے بیان کیے ہیں، مسائل ذکر کیے ہیں، اس میں یہ ہے کہ بچے ماں کی پرورش میں ہوں گے، اور جب بالغ ہو جائے لڑکا یعنی 10 سال یا 11 سال کا 10 سال کا عمر، اس کے بعد پھر باپ کو دے دیے جائیں. اس لیے کہ 10 سال تک، اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ اپنے کام خود کرنے لگ جائے وہاں تک ماں کے پاس رہے، اس کے بعد باپ کو دے دیے جائیں. اس لیے کہ اب باپ کی تربیت، باپ کی سختی، باپ کے تعلیمی نظام اس کی ضرورت ہے. اور لڑکی جب بالغ ہو جائے اس کے بعد باپ کے پاس جائے گی، باپ اس کے لیے شادی وغیرہ کا انتظام کرے گا، اور اب ذمہ داری باپ کی ہوگی. مطلب بچوں کو پرورش کرنا، پالنا، یہ اس کا حق ہے ماں کا. لیکن یہ حق بھی اس وقت تک ہے جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے. اگر کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ نے ایک دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ عصر کے آخری وقت باقی ہے، یعنی غروب آفتاب سے بالکل پہلے ہم پہنچے ہیں، بلکہ ایک رکعت ہوئی اور مغرب کی اذان ہو گئی، تو اب وہ نماز ادا ہوگی یا قضا؟ تو پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں جو اذان دی جاتی ہے وہ غروب آفتاب سے 5 منٹ لیٹ ہی دی جاتی ہے احتیاطاً. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر 1-2 منٹ پہلے نماز شروع کی ہے تو آلریڈی سورج غروب ہو چکا ہے جب نماز شروع کیا آپ، تو یہ نماز وقت سے ختم ہی ہو گئی، یعنی قضا ہو گئی ہے. اگر آپ نے نیت ادا کی بھی کی ہے تو نماز ادا ہو گئی ہے. لیکن اتنی آخر میں شروع نہ کریں کہ آپ کو یقین ہو کہ اب سورج ڈوب رہا ہے. 10 منٹ پہلے کم سے کم فارغ ہو جائیں تاکہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں اور مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے. پھر ہمارے جو بھائی نے پوچھا ہے کہ دوسری شادی کے وقت انہوں نے لکھا ہے کہ کنوارا ظاہر کیا گیا. دیکھیے 2 شکل ہوتی ہے. جو میں نے آپ سے پوچھا وہ اس لیے کہ بعض قانون کے اندر اور بعض ڈاکیومنٹس ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر باہر سے بیوی بلانے کے ڈاکیومنٹ، جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر اس سے پہلے میری کوئی بیوی ہو تو اسے طلاق ہے. اگر اس طرح کی کسی ڈاکیومنٹ پر سائن کیے ہیں تو پھر پہلی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. لیکن اگر اس طرح کا کوئی ڈاکیومنٹس نہیں، صرف اس پہ یوں لکھا ہے کہ بھئی یہ فلاں ابن فلاں یہ کنوارا مرد ہے، تو اس کا مطلب آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا. تو شادی تو ہو گئی، نکاح کے اندر کوئی خلل اور کوئی کمی نہیں آئی، لیکن آپ نے جھوٹ کے سہارے کی، جھوٹ کی بنیاد پر یہ شادی کی ہے، تو اس کا گناہ ہوگا. دوسرا، ہماری ایک بہن نے فون کیا کہ 2 ہفتے قبل ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر سے، عذاب قبر سے حفاظت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے. صبر کیجئے، یہ تمام حالات ہر انسان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اور کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کہاں کس وقت انسان مر جائے. اس لیے بس صبر ہی کرنا ہے. صبر کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. کام جو رکا ہوا ہے اس کے لیے ایک تو آپ سورہ الم نشرح لک صدرک یہ روزانہ آپ پڑھیں، 41 ٹائمز پڑھیں. شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ جو کام رکا ہوا ہے وہ آسان ہوگا. اور جاب سے متعلق ہے تو سورہ مائدہ والا عمل ضرور کریں. 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے. اس کو 41 ٹائمز پڑھیں. شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس رکے ہوئے کام کو آسان کرے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ تمام رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں. پھر ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ مکان ہے اس کو رینٹ پر دینا ہے، یا اگر شاپ بھی ہے، دکان بھی ہے، یا کوئی بھی چیز اس طرح رینٹ پر دینی ہے اور اس کے لیے پریشان ہے، تو سورہ حج کی وہ آیت جس میں لفظ حج موجود ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ،
یہ آیت آپ نکال لیں قرآن مجید میں، رکوع جو شروع ہوتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور آیت جو ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ختم ہوتی ہے بڑے قاف پر عمیق. بس اتنی آیت کو پڑھنا ہے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گی اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں نماز پڑھنے لگی تھی تو میں نے وہ نہیں سنا، مجھے بھی اس کی ایڈوائس چاہیے جو قضا نمازیں کس ٹائم پڑھنی چاہیے. پڑھتی میں ہوں لیکن کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا نماز ابھی میں نے شروع کی، میں پڑھ لوں تو پھر سنوں، لیکن میرے خیال ہے وہ چلے گی یہ بات. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دوہرا میرا بھائی تو بہت بہت آپ شکریہ ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سوال یہ ہے جی کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کنوارا لڑکا شو کر کے نکاح کیا گیا ہے، اس طرح ایک لڑکی ہے وہ شادی شدہ تھی، اچھا، اور اسے کنواری کر کے، اور یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے کہ اس کو طلاق کو پہلے سے ہوئی یا نہیں ہوئی، اسے کنواری ظاہر کر کے تو اس کے والدین نے وہ رشتہ کر دیا ہے. اس سلسلے میں ذرا تو یہ مشکوک ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے یا ہوئی ہے؟ ہاں، یہ بھی کوئی صحیح کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ نہیں ہوئی یہ بتا دیں. اب سمجھ لیں اطلاق ہو گئی ہے تو پھر بھی بتا دیں. ٹھیک ہے، دونوں شکل بتا دیں. السلام علیکم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور بہت سے سوال حاضر ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد ان کے جوابات دیے جائیں گے. آپ دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.